सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आज का नेशनल डिबेट हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर के दिल यानी मुजफ्फराबाद के अंदर मुनाकिद कर रहे हैं। कल डी डे है। डी डे यानी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दिन। 32,20,576 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 53 सीट्स हैं, मुतअद्दिद उम्मीदवार हैं और 4 बड़े तगड़े कंटेस्टेंट्स हैं। सबसे बड़ा तगड़ा कंटेस्टेंट वफाक में हुकूमत बनाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके उम्मीदवार जो आज़ाद कश्मीर में खड़े हो रहे हैं। दूसरे आज़ाद उम्मीदवार, तीसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जबकि चौथी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इलेक्शन मुहिम का खात्मा हो चुका है और इलेक्शन मुहिम से खात्मे के बाद मामला जो भी है उसके जो नताइज निकलते हैं वो आप सबके सामने, हमारे सामने इंतखाबात के दिन जो नताइज आएंगे उसके बाद सामने होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2016 के अंदर जो टर्न आउट था वो 56% था और अब जो टर्न आउट होगा वो कितना रहेगा। इस वक्त तज्जियाकार ये तज्जिया कर रहे हैं कि टर्न आउट 56% से भी ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर एक और सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान और वही आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाता है। इस दफ़ा अगर अपोजिशन आपस में बाकी इत्तेहादियों को मिलाकर एक पार्लियामान बनाने की कोशिश करती है तो शायद पहली दफ़ा होगा कि जो वफाक में हुकूमत कर रहा है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत नहीं कर रहा होगा। ये भी बड़ा कवी इम्कान है कि सादा अक्सरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले, लेकिन हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवारों और अपोजिशन के कुछ लोगों को मिलाकर यहाँ पर एक हंग पार्लियामान कायम कर दी जाए जिस तरह से पहले कायम की जाती रही है। एक और बड़ा सवालिया निशान हमेशा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से रहा है और वो ये कि यहाँ पर केयर टेकर सेटअप नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन तमाम चीज़ों को डील करता है और जो प्रीवियस गवर्नमेंट होती है वो नई पार्लियामान बनने के बाद हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर करती है। आज इलेक्शन मुहिम ख़त्म हो चुकी है और कल इंतखाबात का दिन है। सुबह 8 बजे के बाद से लोग वोट देना शुरू कर देंगे। शाम 5:30 बजे तक वोट डालने का प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा और इस मद में वफाक को सलाम पेश करना चाहिए जो कि तमाम तर खिदमात बुरकार लाते हुए इंटीरियर मिनिस्ट्री के ज़रिए आज़ाद कश्मीर को फैसिलिटेट कर चुका है और यहाँ पर न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान FC बल्कि पुलिस की एक बड़ी तादाद तमाम सूबों से डिप्लॉय की गई है जो कि हसास और गैर हसास पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहेगी। अब इंतखाबात के दिन क्या होता है वो तो बाद की बात है, लेकिन आज के नेशनल डिबेट में हम हीट ऑफ द मोमेंट और इन दिनों के अंदर जो कुछ होता रहा है उसके ऊपर यहाँ के स्टेक होल्डर्स यानी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ के सिक्योरिटी के हेड यानी IG आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साथ बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात कल डी डे है यानी कल वोट डाले जाएंगे। 32 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि टर्न आउट कितना रहता है। 2016 में 56% टर्न आउट था, आगे कितना होता है और इस दफ़ा इस टर्न आउट से कौन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो पाता है, कौन नहीं हो पाता, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ादी चौक में। आप देख सकते हैं दिन का वक्त है जिस वक्त ये प्रोग्राम एयर हो रहा होगा। ये विक्ट्री का साइन है और ये विक्ट्री का साइन बुरहान वानी के नाम से मंसूब है, शहीद उनके नाम से मंसूब है। और आप ये भी देखें कि यहाँ पर जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं तमाम पार्टीज़ की जानिब से। इलेक्शन मुहिम कंप्लीट हो चुकी है। जिस वक्त ये शो ऑन एयर हो रहा होगा उससे ठीक 12 घंटे के बाद यहाँ पर मार्का होगा और 4 से 5 बड़ी जमातें हैं जो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी राजा इकबाल रशीद मनास। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और बानी सदर हूँ आज़ाद जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। राजा साहब कैसा माहौल देख रहे हैं? जी माहौल बहुत अच्छा है। हम पूरी पाकिस्तानी कौम के नाम आपके ज़रिए से वोल्ट TV के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला वोल्ट TV को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। आप लोगों की बात पहुँचाते हैं। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर बंदा कश्मीर की बात करता है, लेकिन हमें अफसोस है कि कश्मीरियों की बात किसी ने नहीं की। मेरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से साहब से ये अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है कि ना खुदा आप कश्मीर की बात भी करें। कश्मीर की बात बहुत हो गई।
जो कश्मीर मोदी के पास है उसके पास, जो कश्मीर आपके पास है, यहाँ के जो कश्मीरी हैं इनकी बात भी करें, उनकी बात भी सुने। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी? सैयद नवाज हैदर एडवोकेट नाम है जी। अच्छा जी, आप ही एडवोकेट हैं? जी जी। सारे वकील इकट्ठे हैं यहाँ पे भाईजान। वोट डालेंगे? जी जी इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट डालेंगे। यार ये कोई तहरीक इंसाफ के कैंप में तो नहीं खड़ा मैं? बिल्कुल, आप जो है माहौल आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इमरान खान का जो विजन है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में इसमें इस वक्त जो है ज़ोर शोर से जारी है, और इंशाल्लाह हम कल भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे, वोट कास्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह टर्न आउट देंगे, और इंशाल्लाह तमाम की तमाम सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान को गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। जनाब आपका नाम क्या है? सरदार मज़हरुल्लाह मेरा नाम है जी, और मैं ये LA 29 से उम्मीदवार भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन पार्टी ने हमारे सीनियर जो हैं ख्वाजा फारूक साहब को टिकट दिया है, तो इंशाल्लाह भरपूर हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से वाज़ अक्सरियत से इंशाल्लाह में जीती हुई नज़र आ रही है। जीती हुई नज़र आ रही है। एक भाई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैच लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आप मौजूद हैं यहाँ पर। लोगों ने क्या समझना था कि कहाँ पे किस कैंप में आ गए? नहीं यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों वोट डालेंगे आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कैंडिडेट को? हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इसलिए वोट डालेंगे कि वो सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद हैं, क्योंकि एक तो वो नौजवान क़यादत हैं और आने वाले वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। तो आपने कल भी देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में बिलावल भुट्टो साहब की आमद के सिलसिला में एक बहुत बड़ा पावर शो हुआ, जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन। मसला ये है पावर शो मैटर नहीं करता, वोट मैटर करता है। आपके कैंडिडेट्स ही इतने नहीं हैं, आप कैसे कम्पीट करेंगे PTI को? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द मुजफ्फराबाद डिवीजन में और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत होगी, और उसकी अपने हमारे कल इंतखाबात हो रहे हैं, कल कितनी सीटें ले रहे हैं आप लोग? इंशाल्लाह हमें यकीन है कि पूरे आज़ाद कश्मीर से पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ़। अल्ताफ़ भाई, इंतखाबात हो रहे हैं, कल वोट डालने जाएंगे? इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को? वजह? बस अपनी अपनी चाहत है। अपनी अपनी चाहत है। जी जी। लोग तो कहते हैं, यहाँ पर लोग खड़े थे वो कहते हैं शेर ने काम कोई नहीं किया राजा फारूक हैदर साहब ने। वही हमारे तरफ तो जो काम हमने बताया वो तो किया है इंशाल्लाह। अच्छा, जो आपके इलाके में काम था वो यहाँ पर हुआ है? जी जी। आपको लगता है कि काम होते रहे, ठीक होते रहे? इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे हम जाते हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? नवीद। इधर से ही, मुजफ्फराबाद से? जी मुजफ्फराबाद। कल वोट डालेंगे? ये इंशाल्लाह। किसको देंगे वोट? तीर भाई। तीर को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? जी जी। वजह कोई खास वजह तो होगी ना? वजह बस महंगाई। अच्छा, बस और कोई वजह नहीं। खान साहब से यही गिला है कि बहुत महंगाई कर, सिर्फ महंगाई और कोई नहीं। वो ये कंट्रोल कर लें तो वोट उनकी तरफ जाना था आपका। हाँ, इमरान खान साहब के अगर वीएन को देखा जाए तो वीएन अच्छा है, वीएन बहुत अच्छा है, लेकिन चश्मा लगाया हुआ, महंगाई बहुत, महंगाई का चश्मा है। बिल्कुल ऐसे, महंगाई का चश्मा है इसलिए मुश्किल आ रही है। बिल्कुल ऐसे। ये देखें जी, खान साहब अगर सुन रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुन रहे हैं, लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं। मुजफ्फराबाद से? क्या काम करते हैं आप? ड्राइवर हैं। ड्राइवर मेरे भाई रोजी रोटी कमाते हैं। ये बताएं कि वोट डालेंगे कल? इंशाल्लाह। किसको? पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? वजह? बस उनके होते हुए सस्ताई थी हर चीज़। अच्छा, हर चीज़ सस्ती थी। आप तो गरीब आदमी खा ही नहीं सकते। अच्छा, अब महंगाई ज़्यादा है। और 2500 का सिलेंडर हो गया, उसमें 1800 हो गया था, फिर 1900 हो गया था, आज 2500 हो गया। टमाटर 150 रुपये किलो। महंगाई ज़्यादा हो गई। पार्टी की उम्र में ये सस्ती जो है ना साहब, गरीब आदमी तो मार गए नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। आपके सामने एक ड्राइवर यहाँ पर मौजूद था और उसने जिस तरह बात की है आप सुन सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ तबकाजात से लोग हमसे बात कर रहे थे, 2-3 एडवोकेट हमसे बात किए। इसके अलावा यहाँ पर ड्राइवर्स हैं, अब आम लोग हैं, मिला जुला रुझान है। ज़्यादा लोग PTI की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पीपल्स पार्टी की बात करते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं थी। तो ये क्वेश्चन मार्क भी है, ये क्वेश्चन मार्क भी है कि जो गवर्नमेंट है वो डिलीवर करे तो कैसे करे और पब्लिक को रिलीफ दे तो कैसे दे। अभी हम चलेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुलेरिया साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि टोटल कितने यहाँ पर हलके हैं जिनके ऊपर इलेक्शंस होंगे, कॉन्टेस्ट होगा, सीटें कितनी हैं, पोलिंग स्टेशंस कितने हैं और आप लोगों के क्या इकदाम हैं इनिशियल? आपका शुक्रिया। हमारे
آزاد کشمیر میں 33 حلقے 33 جی اور پاکستان میں 12 حلقے. اس طرح کل ہو گئے 45 ہمارے 45 تو اس میں ہمارے آزاد کشمیر 5100 کچھ پولنگ اسٹیشن ہیں, 1018 پاکستان کے, 6200 کے لگ بنتے ہیں سارے پولنگ اسٹیشن. رائٹ. ٹوٹل ووٹرز کتنے ہیں اور ٹرن آؤٹ 2016 میں کتنا تھا اور اب آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اس دفعہ 2016 میں تو تھے نا آزاد کشمیر کے 22 لاکھ ووٹر تھے جی, اب 28 لاکھ ہوئے اور 6 لاکھ بڑھ گئے آزاد کشمیر کے. اچھا 28 ہیں ٹوٹل, کیونکہ کچھ لوگ اس کو 34 لاکھ میں بتا رہا ہوں نا, جی یہ میں بتا رہا ہوں آزاد کشمیر کے یہ ہو گئے 28 لاکھ. ٹھیک ہے. 4 لاکھ 200 کچھ ہے پاکستان کے, اس سے 32 لاکھ ووٹر سارے ہمارے. رائٹ. اچھا یہ جو پاکستان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں مخصوص سیٹوں کے اوپر, مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ انتخاب بھی کل ہی کے روز یعنی سنڈے کو ہی تمام جگہوں پہ ہو رہا ہے؟ تمام جگہوں پہ بالکل اکراس دا بورڈ سب جگہ ہو رہا ہے پورے پاکستان. الیکشن کمیشن AJK از ٹیکنگ کیئر آف آل دی تھنگز. اور بالکل پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ ہمارے الیکشن میں پاکستان کئی بندے وہاں کام کر رہے ہیں, وہی RO ہیں, وہی سارا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ ہیں اور یہاں پہ وہ مدد کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان. رائٹ. اچھا آپ کو جتنی بھی لاجسٹک سپورٹ چاہیے تھی انٹیریئر منسٹری سے اور لاجسٹک سپورٹ جتنی بھی افواج پاکستان سے وہ پہنچ چکی ہے اور شکریہ بھی ان کا داخلہ صاحب کا, انہوں نے کہا جناب جتنا آپ مانگیں ایز پر ڈیمانڈ ہم کر دیں گے. جو میں ڈیمانڈ کی تھی, ہماری ڈیمانڈ تھی آرمی کی موجودگی ضرور, اور آرمی چیف صاحب کی مہربانی انہوں نے آخر بالآخر اس پہ ہماری بات کو مانا, اور آرمی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. باقی سب آرم فورسز جو بھی ہیں, FC ہے, پنجاب رینجرز ہے, سندھ رینجرز ہے, یہ اپنا فرنٹی کور ہے, سب آ رہے ہیں. PC پنجاب کانسٹیبلری ہے, یہ ہمارے پاس وافر تعداد موجود آ رہے ہیں. رائٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا D-Day یعنی الیکشن والا دن. الیکشن والے دن کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ کیا بنایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ الیکشن پولنگ کا آغاز کب ہوگا, اختتام کب ہوگا, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ آپ لوگ نتائج کی اناؤنسمنٹ کا کون سا طریقہ اڈاپٹ کریں گے جو آپ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہوگا 2016 سے؟ 2016 میں تو تھا نا ٹائمنگ 1 گھنٹے رزلٹ آ جاتا ہے. اب ہم نے یہ کیا کہ 2 گھنٹے کر دیے اس میں. وجہ یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ بعض لوگ رہ جاتے ہیں, ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک پول اسٹیشن پہ رزلٹ آ گیا, دوسری رزلٹ نہیں آیا ابھی, تو جو نہیں آیا تو وہاں پہ اثر پڑ سکتا ہے اس اناؤنسمنٹ کا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ اثر نہ پڑے, یہ بھی تعریف میں آتا ہے, اس لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور اس ایک پول اسٹیشن رزلٹ کا اثر دوسرے پر نہ پڑے. رائٹ. سٹارٹ کب ہوگی پولنگ اور ختم یہ کب؟ 8 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اور ٹائم اس کا 5 بجے ہے. لیکن قانون میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اس پولنگ اسٹیشن کے احاطے میں موجود ہیں, خواہ کتنے بھی ہوں, جب تک وہ رہیں گے وہ ووٹنگ کاسٹ ہوتے رہیں گے. ٹرن آؤٹ 2016 کا اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے حساب سے آر یو ایکسپیکٹنگ اے بیٹر ٹرن آؤٹ ان 2021 یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کم ہوگا؟ 2016 میں 56 پوائنٹ تھا. جی. اس وقت چونکہ ماحول بڑا چارج ہے اور پارٹی بھی 2 یا 3 ہو گئی ہیں, اب 4 ہو گئی ہیں, اس لیے مجھے یقین ہے کہ ایک زیادہ ہوگا. اس دفعہ ٹرن آؤٹ آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, خواتین ووٹرز کے حوالے سے ہمیشہ ایک کویسچن رہتا ہے اور یہ کویسچن 2016 میں AJK الیکشن, ویسے پاکستان میں بھی یا GB میں بھی دیکھیں تو خواتین ووٹرز کی پارٹیسپیشن کا ٹرینڈ بڑا ہی کم ہوتا ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنی خواتین ووٹرز ہیں زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں گی؟ میرا خیال آپ نے ہمارا دیکھا نہیں ہے سسٹم ہمارا. آزاد کشمیر میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, نکلتی ہیں خواتین, آتی ہیں. آپ کل دیکھ لیجیے کہ مظفر آباد میں کتنی خواتین نکلیں گی. پاکستان میں پرابلم ہے, وہاں پہ ہوتا ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ آتی ہیں. اب سب کا آنا, یہ ہمارے اپنے جو میل ووٹر ہیں وہ کم آتے ہیں. اب پچھلی بار بھی آدھے زیادہ 56% سے زیادہ تھا پول ہوئے تھے, تب سارے نہیں آئے. تو لوگوں کا اپنا ٹرینڈ بھی ہے, لیکن ہم نے ریکویسٹ کی ہے ٹی وی کے تھرو بھی, اشتہار کے تھرو بھی, سب لوگ باہر نکلیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں. جو بندہ ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ گورنمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب گھر بیٹھ کر ووٹ کاسٹ کیے بغیر یہ تبصرہ کر دینا کوئی عجیب سی بات ہے. رائٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سینسٹیو اینڈ انسینسٹیو پولنگ اسٹیشنس. یہاں پر آپ کی نظر میں آزاد کشمیر کے اندر کتنے ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جو سینسٹیو ڈکلیئر ہوئے ہیں اور اس کے لیے کیا ڈپلائمنٹ ہے آپ کی؟ ڈپلائمنٹ تو انتظامیہ نے کی ہوئی ہے, ظاہر ہے آپ کی ریکویسٹ پہ ہوگی. ہم بتا دی ان کو, لیکن ان بھی ہمارے RO صاحبان نے جو لکھا دیا تھا اس مطابق خود بھی چیک کیا ہے مختلف کانوں سے کتنے. اب صورت تھوڑا سا مختلف ہو گیا.
یہ سینسٹیو بڑھتے رہتے ہیں، جو آپ کا درجہ بڑھتا ہے الیکشن کا، یعنی الیکشن والے دن اس کی تعداد اور بھی بڑھ جائے گی جتنے آپ کے پاس لسٹ میں آ ہم چکے نے ہیں۔ بالکل بتا دیا ان سب کو کہ بھائی ہر جگہ آپ نے جو فرضی نارمل 4 ہیں رکھے ہوئے بندے وہاں 6 کر دیں، یا ہمارے QRF موجود رہے آرمی کی کہ فوری ایکشن کر سکیں۔ اچھا، ملٹری کی ڈپلائمنٹ کب سے کب تک ہے؟ کون سی تاریخ سے کب؟ آج آ گئی ملٹری آ رہی ہے، اور یہ کب تک رہے گی؟ یہ کل الیکشن کے دن ختم ہوگا، اس کے بعد منڈے مارننگ تک، منڈے مارننگ تک آپ کے ساتھ۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریٹ آف دا الیکشن کمیشن سر۔ کچھ تحفظات پبلک کے ابھی بھی ہیں، اور میں کیونکہ آپ بڑی ایک سینئر پوزیشن پہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور بہت کم ٹی وی پر آتے ہیں، یہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ، پرسنل ریکویسٹ پہ ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ بہت کم اپیئر ہوتے ہیں، ماں سوائے کہ کوئی پریس کانفرنس ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو ریٹ آف دا الیکشن کمیشن ہے اس کو چیلنج پولیٹیشینز کس طرح سے کر رہے ہیں؟ آئی مین اگر آپ لوگ کہیں پر کوئی ایکشن لیتے ہیں اور آپ نے شو کاز جاری کیا کسی کو، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ کسی جلسے کے اندر موجود رہتا ہے، تو پھر ہم الیکشن کمیشن کی ریٹ کو کیا سمجھیں؟ اس کا جواب اگر آن ایئر جائے تو ٹھیک ہے جی، آن ایئر جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آرڈر ہوتے ہیں مذہب قوموں کے لیے، جی، ایک مذہب قوم جو ہوتی ہے نا، جمہوری شان اگر اس کو بندہ آرڈر کرتا ہے، آرڈر غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہب قوم مانتی اس آرڈر کو۔ اب جو مذہب قوم نہ ہو، اس کا کریں گے، آپ کا پھانسی لگائیں گے اس کو، لیکن کو کام آرڈر دینا ہے۔ ایویلیبل کرانا ہوتا ہے انتظامیہ کا، اب انتظامیہ نہ کرائے پھر ہمارے پاس اب کل درخواست آئی کنٹمپٹ کی، اب کارروائی کریں گے اس پہ، مطلب اپلائی تو کرے گا نا۔ اب پیچھے خود فری تو ہے نہیں، ہم نے ایک آرڈر کر دیا، انفورس کیا، اس ایک رزلٹ مانے آپ، اس کا امپلیمنٹ ہونا ہی بات کی بات ہے، لیکن کم از کم جو ٹیمپو تھا نا وہ تھوڑا نیچے ہو گیا۔ نہیں، ٹیمپو نیچے مجھے تو نہیں لگا، کیونکہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب 2 عدد مزید جلسوں میں گئے، اور ان جلسوں میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے لطیفے سنائے۔ لطیفے سنائے ہیں اور باقاعدہ وہ باتیں کی ہیں جو باتیں شاید وہ پہلے نہیں کر رہے تھے۔ ٹیمپو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ٹیمپریچر جو بہت ہائی تھا اس میں کمی آئی، بٹ اگین ہم نے پھر اس کے علاوہ جہاں ہمارے اپنے تھا، جہاں بھی کسی شکایت کی ہے نا، ہم نے فوراً ایکشن لیا ہے۔ اچھا، وچ ایڈمنسٹریشن ڈو یو تھنک از ریسپانسبل فار دس کہ جو امپلیمنٹ نہیں کرا پائی؟ اے جے کے گورنمنٹ، صاف ظاہر ہے اے جے گورنمنٹ بھی، اور خود جو ہمارے معزز منسٹر صاحب ہیں وہ کشمیر کے منسٹر بھی ہیں، مجھے پتہ ہے ان کو کم خود دیکھنا چاہیے کہ لا پرسن ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اب سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پنجاب کے ادارے بحال کر دیں، جاتی تھا بحال ہوئے نہیں، جہاں اب ہم سوال کریں نا کہ بحال کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو ہم آج کے بھی ایک الگ خطہ ہے، اس کی الگ حکومت ہے، اور اس کی جو بھی صورت ہو وہ ہمارے ڈومین میں آتے نہیں ہیں۔ تو ہم پھر آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب سے سپریم کورٹ پاکستان پورے پاکستان کا ادارہ ہے۔ اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ فار می ایز ویل ایز اے چیف الیکشن کمشنر۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ لا ابائڈنگ نہیں ہے، اور اگر ہوتی جی آپ بتائیں نا کسی پارٹی نے، ایک پارٹی نام بتا دیں جس نے کشمیر کی ایشو پر بات کی ہے؟ میں تو بالکل کھل کر دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ علاقہ بڑا حساس ہے، ہمارا ساتھ دشمن ہے انڈیا۔ ہم نے جو میسیج یہاں سے دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ ہمارے لوگ لائیو ہیں اور یہ بڑی پسند ہے، یہ ہم میسیج دینا ان کو کہ ہم میسیج دے پائیں، لیکن جتنا اپنے اختیارات تھے اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور کریں گے۔ جو ہم نے آرڈر کیے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو آرڈر تھے آپ کے وہ یہ تھے کہ ان کو الیکشن کیمپین میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بٹ ہی ٹک پارٹ ان دی الیکشن کیمپین ایز ویل۔ تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ مہذب لوگ لا ابائڈنگ ہوتے ہیں، بڑی زبردست بات کہی ہے آپ نے۔ تو in a case where the prime minister of a country is sitting and the minister is also standing and speaking on the stage، آپ مجھے ایک بات بتائیں، کس کو آپ غیر مہذب کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 2016 الیکشن میں ہمارے جو جو سپریم کورٹ ہیں وہ جج سپریم کورٹ تھے، یہ ووٹ ڈالنے کے ممبر میں شاہد کارڈ نہیں تھا، سب جانتے ہیں اس کو، لیکن اس آر او نے جو تھا نہیں ڈالنے دیا، انہوں نے اپریشیٹ کیا، اس کو واپس کر دیا کہ بھائی زبردست بات ہے، یہ تو چیک کریں 2016 میں جی۔ تو اس وقت میں کہنے لگا میں یہاں سے لے جانا اپنا یہ لوگ اب یہ لوگ ہیں نا جو کام جو آپ کے ایک اپنے عمل سے جو آپ پھیلا رہے ہیں کہ آپ عمل کیا ہے،
आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को अली अमीन गंडापुर साहब को रोकना चाहिए था कि आप ना करें खिताब? हमने जनाब उनको खत लिखा, प्राइम साहब को बड़े काबिल एहतराम उनको खत लिखा, हाँ बड़ा लिखा, जनाब की मेहरबानी करे, ये चूँकि एहसास करता है यहाँ जो ऐसी बातें होती चल पैदा होता है। कोई जवाब आया उसके ऊपर? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, उल्टा अगले जलसों के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। छोड़ो मुझे मालूम क्या करते हैं। मेरा पहले बता दी ना जी, एक बंदा कोर्ट ऑर्डर करती है, उसको इम्प्लीमेंट कराना होता है जामिया के, और अगर नहीं करता पता दरख्वास्त देते हैं, मेरी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, दरख्वास्त का लागी हमारे पास किसी ने दिया आकर कैटन कार्रवाई करेंगे, तो फिर देखेंगे ना। अच्छा, तो ये फिर ये बात एक और चीज़ का भी इंडिया देती है कि इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन तो ऑर्डर देता है और एक्शन भी लेता है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन मास इसके बाकी तमाम ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुए हैं, लोग मुअत्तल हुए हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। अच्छा, आज मैंने नाज़िम तालीम बुलाया था, ऑर्डर कर दिया उसने, वो आज मनसूख किया मैंने उसने, तो वादे कर दिया जो भी था बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी ऑर्डर करते हैं वो इम्प्लीमेंट होता है, वो सारे के सारे हुए हैं, बिल्कुल मास वाए इसके भी एक तोजीह दे रहे हैं कुछ लोग कि जनाब ने कहा था बाहर निकल जाए, वो चले गए थे, यानी उस लम्हे चले गए, उसके बाद उन्होंने आपने नहीं कहा कि वापस ना आए। आपके आरओ की तरफ से जो आया था वो क्या था कि उनके ऊपर कोई पाबंदी थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपीयर ना होने की जलसों में, या सिर्फ उस लम्हे के लिए था? और क्या उनके पास हमारे पास क्या है? मैं इनकी बात अली अमीन गंडापुर साहब हमारे पास तो हमने एक वीडियो किसी भेजी थी जनाब, ये उस पर हमने कार्रवाई की थी। वो कार्रवाई यही थी कि वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। पहले हम तलब किया, उसको लिखा अपने आरओ साहब को, आप इंक्वायरी करें क्या है, तो ये जो बंदा उम्मीदवार है क्या इसकी भी पार्टिसिपेशन है या नहीं, उसमें इंक्वायरी वगैरह की कि इसकी पार्टिसिपेशन नहीं है, ये लिखा मैंने। फिर मैंने उसकी रिपोर्ट की, उसके बाद बगैर समात किए, बगैर किसी को सुने आपने रिपोर्ट कर दी, दोबारा उसको तलब करें, अभी वो कार्रवाई जारी है, अभी कार्रवाई जारी है। एब्सोल्युटली राइट। एक आखिरी सवाल सर के इलेक्शंस बड़े ज़बरदस्त होते हैं, फ्री एंड फेयर, हमने जीबी को भी कवर किया, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात एक्सपेक्टेड यही है कि फ्री एंड फेयर होंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन रिजल्ट्स बाज़ औक़ात लेट हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या बनती है? और हम पहले तो वैसे फोर्स ही नहीं कर सकते, लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल फिर भी पूछना बनता है कि संडे को क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि टाइम पे इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, या फिर दीगर इलाकों की तरह यहाँ पर भी इंतजार करना? हमारे यहाँ क्योंकि बात इलाके बड़ी रिपोर्ट है, अब ताव बट है, ताव बट से रिजल्ट आएगा शारदा से हमारा जो आर ओ तैयार करके भेजेगा, लंबा टाइम बहुत लंबा सफ़र है, पहाड़ी इलाका सारा, ऐसे तो थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये अभी इस वजह हमने एक नया किया है जो अमेंडमेंट की है इस एक्ट में भी, कि जो हमारा होगा प्रिजाइडिंग अफसर, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग के फ़ौरन बाद जो रिज़ल्ट उसको वहाँ पे बनता है उसकी एक एक कापी दे दे पोलिंग एजेंट को, उधर ही इसकी मैंडेटरी कर दी है, वो देगा, और खास ये कहा कि उसे स्क्रीन शॉट लेकर हमें व्हाट्सअप कर दे, वो नहीं तो मैसेज कर दे इसको, उसका आपने पूरा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया। तो आर पी प्रेजेंट के नाम हमारे पास मौजूद है, तो एक तो व्हाट्सएप भी आ सकते हैं, आएंगे स्क्रीन शॉट भी आ सकते हैं, और एक वो डायरेक्ट कापी जाएगी PS एजेंट के पास। राइट, तीन चार जगह करते हैं जहाँ पे कि एहतमाल ना रहे कि चेंज होने। राइट, सुबह इलेक्शन है, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर की पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे इंतखाबात के बाद? मेरी उनकी दुआ है, गुजारिश है उनसे कि भाई अगर आप तरकीब करते रहते हैं लेकिन खुद ऐसा नहीं बनते, इसलिए बराए करम अपने घरों से निकलिए, बिला खौफ खतर वोट डालिए और अच्छी क़यादत को मुंतखब कीजिए। एब्सोल्युटली राइट। जनाब अब्दुल रशीद सुलेरिया साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, हमारे साथ मौजूद थे इस एक्सक्लूसिव वन-on-one सेगमेंट में। मेरी एक और गुजारिश है सियासी बातों से जी प्लीज, कि जनाब कल आखिरी दिन है, आप अपने अपने वोटरों को बाहर निकालें, उनको तरगीब दें कि वोट डालें आकर, और लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने का सबूत दें कि आप लॉ अबाइडिंग पर लॉ अबाइडिंग है, सब साबित करें बात एब्सोल्युटली अमल से। एब्सोल्युटली राइट। जनाब अब्दुल रशीद सुलेरिया साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर, एक्सक्लूसिव वन-on-one इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी तलखोशीरी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि अब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर महज़बाना तरीका इख्तियार किया जाए तो जब एक ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को फॉलो करना बनता है, और जो नहीं करता तो उसके ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क है। ही इज़ होपफुल एज वेल कि इस इंतखाबात के अंदर टर्न आउट बेहतर होगा। कल डी डे है, देखते हैं कल क्या होता है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ IG आज़ाद जम्मू कश्मीर ताजिक साहब मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
ویلکم بیک. آزاد کشمیر انتخابات کا مارکا ہے اور اس میں اہم سٹیک ہولڈرز پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. ان تمام جماعتوں میں سے جو کنٹیسٹنٹ ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات 2021 میں. چودھری لطیف اکبر صاحب صدر آزاد کشمیر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں الیکشن کمیشن کے انتظامات سے؟ نہیں, میں مطمئن نہیں ہوں, پورے طریقے سے مطمئن ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 1 سال پہلے ان کو لیٹر لکھے, اس سے میٹنگز کی, اور جو کہ آپ نے کہا جی کہ آپ الیکشن کی فرستے جو ووٹر فرستے اس کو تیار کریں, لیکن انفارچونیٹلی دے کوڈ ناٹ ڈو اٹ. اور اس وقت بھی آپ یقین کیجئے کہ ایک گاؤں کے لوگ جو دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ ہیں, دوسرے گاؤں کے تیسرے پولنگ اسٹیشن پہ ہیں, اور ایسا ہے کہ کئی 4-5 میل جو ہے وہ ہمیں ووٹرز کو لے کے جانا پڑے. ووٹ یہ الیکشن بیسیکلی ووٹرز کی صورت کے لیے ہوتا ہے, یہ کینڈیڈیٹ کی صورت کے لیے, کسی بندے کی صورت کے لیے نہیں ہوتا. اور ابھی میں آپ کو دوں کہ میں ابھی ایک گاڑیوں کا انتظام کر رہا تھا کوئی بندوں کے, وہ ان کے 5 منٹ کے پیدل فاصلے پہ ان کا پولنگ اسٹیشن ہے, ان کو اٹھا کے 4 میل دور انہوں نے لگا دیا پولنگ اسٹیشن نمبر 108 109 میں. جو ہمارے لوگ جو تھے 109 کے تھے ان کو اٹھا کے 108 پہ لگا دیا گیا. مس مینجمنٹ ہے آپ یہ کہنا؟ نہیں, یہ نہل ہی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بات درست بات نہیں ہے. میں نے ان کو بار بار یہ بات, میں نے اس دن میٹنگ میں یہ بات بتائی, اب انہوں نے اس کے باوجود اس کو نوٹس نہیں لیا. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن از ناٹ ڈوئنگ ڈیوٹی پراپرلی. ان کو چاہیے تھا کہ ووٹر فیسٹیں ٹھیک ہوتی, درست ہوتی, پولنگ اسٹیشن وائز ان کو بہتر طریقے سے کیا جائے. انہوں نے پہلے نادرا سے بنائی, نادرا والوں نے مشرق کا مغرب اور مغرب کا مشرق بھی لگا گرا دیا. ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں لوگ چلے گئے, اور ایک یونین کونسل کے ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں لوگ چلے گئے. پھر ہم نے اس کو شور کیا, پھر انہوں نے بندے بٹھائے اور ڈی سی کے مدد انہوں نے کیے. پھر انہوں نے جب پولنگ وہ فرسٹیں ٹھیک تھی, لیکن جب انہوں نے فائنل فرسٹیں شائع کی تو اس میں پھر غلطیاں تھیں. پھر ہم نے اس کو توجہ لائی, لیکن اس سے کوئی ہماری سنی نہیں گئی. آج رحمان ملک صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی, بات بھی کی میڈیا سے کہ فہرستیں ٹھیک نہیں بنی ہوئی, الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آجکار نہیں ہے کہ فہرستیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. بیسک ذمہ داری پہلے یہ تھی کہ الیکشن کمیشن. دوسری ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو پولنگ اسکیم ہے وہ ووٹر کی سہولت کی بنایا جائے, وہ بھی نہیں بن سکی ان سے. تیسری ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں, وہ بھی نہیں کر سکے. پاکستان کے وزراء اسلام آباد سے آ کے یہاں پہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں, یہاں پہ آ کے لوگوں کو ان کا کون تقسیم کر رہا ہے, کس جماعت کے وزراء؟ پی ٹی آئی کے, وفاق کی. میں نے کہا رہا اسلام آباد سے آ کے علی امین گنڈا پور نے آزاد کشمیر کے ڈوڈیال میں آ کے نقد پیسے لوگوں کو دیے. یہاں کا پرائم, آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس کا؟ آپ نے الیکشن کمیشن کو دیا؟ الیکشن کمیشن کی, اور الیکشن کمیشن اس پہ یہ کیا کہ اس کے آنے پہ پابندی لگا دی, لیکن الیکشن کمیشن اپنے اس پہ عمل درآمد نہیں, احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرا سکا. اور مجھے افسوس بات کیا ہے کہ چیف سیکرٹری یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کا ذمہ دار ہے, آئی جی پی یہاں پہ بیٹھا ہے جو اس کا ذمہ دار ہے, یہ بالکل نے اس کو نہیں داخل ہونے دینی چاہیے تھا. یہ ذمہ داری تھی, اور اگر یہ ذمہ داری انتظامیہ نے پوری نہیں کی تو اس پہ الیکشن کمیشن کو انتظامیہ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے نہ انتظامیہ کے خلاف ایکشن لے سکے, نہ انتظامیہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی. وہ کل بھی پرائم منسٹر پاکستان سے کوٹلی تراڑکل میں آیا رہا, اس سے پہلے پابندی کے باوجود یہ مظفر آباد آیا رہا, پابندی کے باوجود یہ باغ میں گیا ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب مختلف جگہوں پر جلسے کرتے رہے, اور ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ جیسے وہ گورنمنٹ بنائیں گے, لیکن آپ لوگوں کے تو کینڈیڈیٹس ہی اتنے نہیں ہیں. تو کتنے ہیں بتائیں پہلے؟ ہمارے 45 کینڈیڈیٹ سے کسی کا کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ ہم 45 سیٹیں سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ایٹ لیسٹ 24-23 کے قریب سیٹیں انشاءاللہ کی جائیں. اچھا, اگر آپ ان کیس ایک پوائنٹ ایسا آ جائے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کولیشن بنا کر گورنمنٹ بنانی پڑے تو آپ لوگ بنائیں گے؟ میرے خیال میں ایسا موقع کبھی نہیں آئے گا. ایسا موقع نہیں آئے گا؟ نہیں, سے پیپلز پارٹی اکیلے گورنمنٹ بنائے گی. اچھا, اتنا کانفیڈینس ہے کہ سمپل میجورٹی لے جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری 2011 سے 2016 کی جو گورنمنٹ تھی ہم نے بہت پرفارم کیا, ہم نے ڈلیور کیا آزاد کے لوگوں کو. یہاں پہ ایک میڈیکل کالج کے لوگ ترستے تھے, ہم نے 3 میڈیکل کالج آزاد کشمیر کے اندر دیے. یہاں پہ ایک یونیورسٹی آدھی سی لولی لنگڑی تھی, ہم نے 5 یونیورسٹی یہاں پہ تھے. وومن یونیورسٹی, آئی ٹی یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی تھی, پونچھ یونیورسٹی تھی, جو یونیورسٹی کیمپس تھے اے جے کے یونیورسٹی کا مظفر آباد میں, اس کو مکمل کیا. کیڈٹ کالج ہم نے اس کو مکمل کیا.
پھر اسی پہ ہم نے کیا، ہم نے اس کے علاوہ کوئی تقریباً 600 سے زیادہ ہم نے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپ گریڈ کیے، پرائمری سے مڈل سے تعلیمی ادارے اپ گریڈ کیے، انٹر کالج، پوسٹ گریجویٹ کالج ہم نے دیے. اباؤٹ دیٹ ہم نے اس 11,000 لوگوں کو یہاں پہ مدارسیں تھیں. پھر ہم نے جو انفراسٹرکچر ہے یہاں پہ روڈ کا انفراسٹرکچر آزاد کشمیر کے اندر وہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس کو ہم نے بہت بہتر کیا. اور آج آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ سفر کرتے ہیں ہم نے اور اپنے وہ محسوس کرتے ہیں فرق پہلے کا اور آج کا. پھر ہم نے ٹورزم کو بہت پروموٹ کیا. 12 لاکھ بندہ جب لاسٹ ٹائم 2016 میں 12 لاکھ بندہ پاکستان صرف نیلم ویلی میں گیا، باقی آزاد کشمیر کو چھوڑ کے باغ کو، راولا کوٹ کو، باقی صرف 12 لاکھ بندہ صرف نیلم ویلی میں گیا. اس بات کو میں سیکنڈ اس لیے کروں گا کہ میں سبزی والے ٹھیلے والے سے بھی بات کر رہا تھا نا، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے رہے تھے. وہ ایک وجہ سے لے رہے تھے کہ مہنگائی اس حکومت یعنی وفاق کی وہ بات کریں، وفاق کی حکومت کے دوران مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے اور وہ نون لیگ کی حکومت کی پرفارمنس سے آزاد کشمیر کے اندر خوش نہیں ہے راجہ صاحب کی. یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے. ہم نے شہر کو بنایا، مظفر آباد شہر زلزلے سے تباہ ہو گیا تھا، راولا کوٹ شہر زلزلے سے ختم ہو گیا تھا، باغ شہر بالکل ختم ہو گیا تھا. ان شہر کو ریکنسٹرکٹ کیا. اس کے لیے ہم پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے، قمر زمان قاہر صاحب شوزار کے، انہوں نے ہمیں اس کو بنانے میں ہماری مدد کی ہے. اور پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ اگر آپ زکالی بوٹو بھی لوچی والا جو دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ آف آرٹ پہ جائیے، یہ ہمارے دور میں ہم نے بنایا. یہ سائنس سرکاروں پہ جائیے، یہ ترک بائی پاس ہم نے بنایا، یہ کوئلہ بائی پاس ہم نے بنایا. یہ تو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں، زبردست بات ہے. لیکن میرے 2-3 کویسچن رہ جائیں گے سر، وہ میں نے پوچھنے ہیں آپ سے. ریفرینڈم کے حوالے سے پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ ہم نے ایک ریفرینڈم اور کرانا ہے کہ آزاد کشمیر کے کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. آپ کو لگتا ہے کہ وائز اسٹیٹمنٹ ہے ان کا یا نہیں ہے آزاد کشمیر؟ یہ بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید وہ کشمیر کے قضیے سے ان کو علم ہی نہیں ہے. کشمیر ایک وحدت ہے اور یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ صرف کوئی ریجنل ریفرینڈم سے حل نہیں ہو سکتا. ریجنل ریفرینڈم مینز یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی. ریجنل ریفرینڈم مینز ڈویژن آف دی کشمیر. کشمیر کے لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کشمیر تقسیم ہو. کشمیر کے لوگ کشمیر کی آزادی بھارت سے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اپنے اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو کس ایجنڈے پہ؟ جو تقسیم کشمیر کے جو ہے، جو عمران خان نے جب یہ انڈیا کا دورہ کیا اس میں اس نے کہا جی کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. پھر اس نے جب مودی کو جب الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا اس نے کہا جی مودی کامیابی نے سے دعائیں کی کہ کشمیر کا حل نکل جائے. اس کا کشمیر کا اگر یہ تقسیم سمجھتا ہے تو مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ جو ہیں وہ تقسیم کشمیر کے لیے اپنی جانیں نہیں دے رہے ہیں. وہ بھارت سے آزادی کیا پہ جا رہے ہیں، وہ اپنے کشمیر کی وحدت کی جا رہے ہیں. کشمیری سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنے کشمیر کو تقسیم ہوتا، اپنے شخص کو برباد ہوتا کبھی نہیں دیکھ سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو ریفرینڈم والا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا کسی جلسے سے؟ یہ اقوام متحدہ کی خلاف ورزی ہے اور یہ ہندوستان کے موقف کی تائید کرتا ہے کہ ہندوستان بھی یہی چاہتا ہے کہ جموں میں کرا دیے جائیں، وہاں بھی ہندوؤں کی اکثریت ہے تو وہ ادھر چلے جائیں گے. کشمیر کے کرا دیں تو وہ ادھر چلے جائیں گے. اعزاز کشمیر کرا دیں تو ادھر چلے گئے. پاکستان کے کوئی خلاف نہیں ہے. ریاست پاکستان کے سب کشمیری ہمیں چاہے وہ ایل او سی کی اس طرف ہے چاہے ایل او کی اس طرف ہے. اس وقت آپ دیکھیں جب ہمارا کوئی کشمیری وہاں پہ شہید ہوتا ہے اسے پاکستان کے جھنڈے میں وہاں پہ لوگ دفن کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں اور تقسیم کشمیر کے لیے نہیں جو وہاں پہ جانے دے رہی ہے. میری بات یاد رکھیں. اور یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے ان وائز اسٹیٹمنٹ. اور یہ اگر آپ ان سے فارن آفس سے پوچھیں، اگر ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے یہ جو اسٹیٹمنٹ یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اقوام متحدہ قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. اور اقوام متحدہ قراردادوں کی خلاف ورزی آپ ایک دفعہ کریں گے تو پھر ہندوستان اس سے زیادہ بڑھ کے پہلے بھی آئندہ مزید کرے گا. پھر کشمیر کو جو ہے وہ مزید غلام بنانے کے لیے اور مزید تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر جموں علیحدہ ہو جائے گا، سری نگر علیحدہ ہو جائے گا، کشمیر ویلی علیحدہ ہو جائے گی، آزاد کشمیر کو علیحدہ ٹوٹے کر دیا جائے گا، گلگت کو علیحدہ ختم کر دیا جائے گا اور لداخ کو علیحدہ کر دیا جائے گا. یہ دس از ڈویژن آف کشمیر. We don't accept it. ٹھیک ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹمارو دا ڈی ڈے. کل الیکشن ہے، کل آپ لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ اتار چکی ہے. کتنا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ 2016 میں اٹ واز 56 پوائنٹ سم تھنگ. تو اب آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی بطور لارجسٹ پارٹی اے جے کے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ میرے خیال میں اس دفعہ ٹرن آؤٹ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت جوش و خروش ہے. اور خاص کر پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے، جو کارکن ہے، وہ بہت سب بات. میں نے بڑے عرصے کے بعد
پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں لوگوں میں اتنا جوش و خروش دیکھا ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی از گوئنگ ٹو فارم دی گورنمنٹ، یا اس دوسرے لفظوں میں یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ پیپل دیر اے پرسیپشن کامن پیپل کہ پیپلز پارٹی از دی گورنمنٹ ان ویٹنگ. یہ جو پرسیپشن جب کریٹ ہو جاتا ہے کسی عام آدمی کے ذہن کے اندر، تو پھر اس پارٹی کے لیے کامیابیاں جو ہیں وہ بہت قریب ہو جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ کامیابی ہو جاتی ہے. سیکورٹی ارینجمنٹس جو حساس اور غیر حساس پولنگ اسٹیشنز رہے ہیں ان کے اوپر بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں کے سینئر رہنما آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، میں سیٹسفائیڈ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں جو انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس طرح نہیں کر سکی کہ ایک الیکشن کمیشن کے احکامات عمل درآمد نہیں ہو سکا، ایک منسٹر کو روکا نہیں جا سکا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کل بھی فائرنگ ہوئی ہے، اور میرے حلقے کے اندر میرے جلسے سے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں، ان کو پتھراؤ کیا گیا ہے. میرے اوپر خود 2 دفعہ قتلانہ حملہ کیا گیا، اور میں نے اس کو لکھا، سب کچھ کیا. پھر آج رات کو ہمارے ایک کینڈیڈیٹ تھے لیپا ویلی سے، جب واپس جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے راستے میں ان کا گھر تھا، وہاں پہ آفس تھا، اس کی گاڑی پہ حملہ کیا گیا، اس کو زد و کوب کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے، اور 2 آدمی شدید زخمی ہوئے. اب ان کو کچھ نہیں، طبیعت بہتر ہے وہ نہیں، ان کو نہیں ٹچ کیا. بہرحال ایک اٹیک تو ہے، اٹیک کیا گیا، ان کی گاڑی توڑی گئی، ان کے بندے زخمی کیے گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ. آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہے سیکورٹی ارینجمنٹ؟ میں نہیں سیٹسفائیڈ ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں کل گڑی دوپٹہ میں واقع ہوا ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو یہ بالکل خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب بندہ مر جائے گا تو پھر یہ جائیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا. ان کو ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ اس قسم کی سچویشن کریٹ ہی نہ ہو. چودھری صاحب، سر آپ نے ہمارے لیے ایکسکلوسیولی وقت نکالا، اور ڈی ڈے ہے کل. وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ لوگ بطور پارٹی اور یہاں کی لارجسٹ پارٹی اس میں جتنی سکسیسفل ایکسپیکٹ کرتے اتنی سکسیس آپ کو ملے. بہت شکریہ سر. تھینک یو بہت شکریہ. ویلکم بیک. ہم آزاد کشمیر میں موجود ہیں، اور اس وقت آئی جی پولیس آزاد جموں اینڈ کشمیر ڈاکٹر سہیل حبیب تاجک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف بیوروکریٹ، اور اس کے علاوہ بڑی پوزیشنز پہ مختلف اضلاع میں رہے. میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، سب سے امپورٹنٹلی کتنے حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں یہاں پر، سیکورٹی کے کیا ارینجمنٹس ہیں، اور کل کے دن کو کیسا دن دیکھ رہے ہیں آپ؟ We have a total of 5,114 polling stations, جس میں around 900 they are highly sensitive or most sensitive polling stations, and around 1,300 are sensitive, and the remaining are these are normal polling stations. We have declared these as sensitive or most sensitive because of the previous history, پچھلی ہسٹری، پلس اس کے ساتھ جو پولیٹیکل جو بیرومیٹر ہے، ٹیمپریچر ہے، اس کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں چھوٹے موٹے کوئی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. سو وی ہیو 1/6 آف دا ٹوٹل پولنگ اسٹیشن وی ہیو ڈکلیئرڈ دیز ایز موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز. پھر ڈپلائمنٹ، دس از اے ویری ڈفرینٹ فارمیٹ وچ وی ہیو اڈاپٹیڈ دس ٹائم. پورے پاکستان سے سیکورٹی فورسز، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کنورج ہو کر اے جے کے پہنچی ہیں، جس میں سندھ رینجرز، پنجاب رینجرز، فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری، پنجاب کانسٹیبلری، فرنٹیئر ریزرو پولیس، فرنٹیئر ایلیٹ، فرنٹیئر پولیس، یہ سارے آئے ہوئے ہیں. اینڈ دس از دی لا انفورسمنٹ از سو ڈائیورس کہ ابھی درزندہ جو بلوچستان کے بارڈر پر ہیں وہاں سے بھی لوگ آئے ہیں. پھر داسو جو جی بی کے بارڈر پر ہے وہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. پہاڑ چنار سے بھی لوگ آئے ہیں، ملتان سے بھی لوگ آئے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے بھی لوگ آئے ہیں، فیصل آباد سے بھی لوگ آئے ہیں. اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیٹ. اور یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی عیدیں یہاں پر رستوں میں گزار دیں، یہاں آزاد کشمیر میں گزاریں. فل کوآپریٹ کر رہے ہیں، فل کوآپریٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی سے دور رہ کر. دے ہیو اسپینٹ دیئر عید ڈیز آئدر آن دی روڈ آر ریچنگ ٹو کشمیر. اور یہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے جس کے لیے ایک بڑے نیشنل کاز کے لیے
وہ آئے ہیں. دس از دی 11th الیکشن ان AJ. دس شوز دی پولیٹیکل میچورٹی. نہ صرف یہاں رواداری ہے سوسائٹی میں بلکہ پولیٹیکل رواداری اور پولیٹیکل جو کنٹینیوٹی ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ, ویری یونیک, وچ از ناٹ پریزنٹ آن دی ادر سائڈ آف دی آف کشمیر, دی اوکوپائڈ جیوگرافی. اچھا, ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اٹھ رہا ہے اور وہ آج مختلف پولیٹیشنز نے بھی ہم سے کیا, وہ یہ کہ الیکشن کمیشن جب کسی کے خلاف تعدیبی کارروائی کرتا ہے یا کوئی نوٹس لیتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کروانا پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے. کچھ نوٹسز لیے گئے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے, اس کی ریزنز کیا بنی ہیں؟ لائک گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک نوٹس تھا لیکن پھر بھی وہ جلسوں میں شرکت کرتے رہے. ہم نے اس وقت مور دین 60 FIRs کیے ہیں اور مختلف پارٹیز کے خلاف کیے ہیں. اس میں وہ پارٹیز جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں ان کے خلاف بھی, اور ان پارٹیز جو AJK میں گورنمنٹ میں ان کے خلاف بھی کی ہے. سو دیر از نو ایکسیپشن. ہم نے سارے FIRs کیے ہیں. باقی جتنی بھی ہم نے الیکشن کمیشن کی جو آرڈرز ہیں وی ہیو کمپلائڈ دیٹ. جہاں جہاں پر کچھ سستی ہے وہ بھی سارے ہو جائیں گے. سو دیر ول بی ایبسلیوٹلی نو ایشو related to the orders of the election commission. Right. اچھا, نمبر آف FIRs تو بڑے سیٹسفیکٹری ہیں کہ کام ہوا ہے, FIRs ہوئی ہیں, لیکن اریسٹس کتنے ہوئے ہیں اگر FIR ہوئی ہیں تو؟ اریسٹ بھی ابھی کل رات ایک انسیڈنٹ ہوا, اس میں FIR بھی, اور جو مین پولیٹیکل ورکرز تھے ایک پارٹی کے وہ فائرنگ ہو گئی. اس میں جو مین ایکیوز تھے they were arrested within 1 hour. تو جس پارٹی کی بھی ہیں ہماری یہی ہے کہ الیکشن کمپین میں وائلنس نہیں ہونی چاہیے, کوئی ویجیلانٹزم کسی پارٹی کی طرف سے وہ نہیں ہونی چاہیے. اینڈ وی ہیو رجسٹرڈ FIRs اگینسٹ آل دوز ہو ور انوالوڈ ان وائلنٹ ایکٹیویٹیز اور ڈسپلے آف ویپنز, ایریل فائرنگ, سب پر ہم FIR ہم نے درج کی ہیں اور میکسیمم اریسٹ میں اس میں کی. اچھا, جس طرح کوئی قانونی نوٹس ہوتا ہے جیسے الیکشن کمیشن لیتا ہے, اور الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے, اگر وہ کوئی نوٹس لیتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں FIR تو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, اس کے بعد گرفتاری بھی ہوتی ہے. تو مجھے پرٹیکولرلی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے پوچھنا, جس کے اوپر نوٹس لیا تھا تو الیکشن کمیشن نے, لیکن الیکشن کمیشن خود کہتا ہے کہ یہ مہذب قوموں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لا ابائڈنگ ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان کو منع کیا گیا لیکن انہوں نے جلسوں میں شرکت کی. تو اس میں آپ لوگوں کی کتنی ریزسٹنس تھی ان کو رکوانے کے حوالے سے کہ وہ نہ شرکت کریں؟ جو CS ہیں انہوں نے لیٹر بھی منسٹری کو لکھا اور ساری چیزیں دیز آر ان پلیس. تو یو کین آسک دیٹ کویسچن فرام دی ریلیونٹ کوارٹرز. اچھا, ایک تو یہ جو لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے نا, اس میں بیوروکریٹس کا بڑا زبردست سٹائل ہوتا ہے اس کو نا ہینڈل کرنے کا. وہ یہ ہوتا ہے کہ بس گولی گھما دینی ہے, کسی اور کی طرف چلی جائے, یعنی اس کا جواب نہیں دینا. بہرحال یو ہیو آل دا رائٹ کہ اس کو آپ رسپونڈ نہ کریں, CS پہ ڈال دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, کتنا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بائی دا وے؟ ہائی ٹرن آؤٹ. اس میں آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ ٹائم 56% تھا. وی آر ایکسپیکٹ, ابھی مانسون سیزن بھی ہے اور اس مانسون سیزن کی وجہ سے کئی روڈ بلاکس ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے, بٹ بیکاز آف عید ہالیڈیز اینڈ بیکاز آف سنڈے سو آر ایکسپیکٹنگ گڈ ٹرن آؤٹ. رائٹ. اچھا, ٹوٹل کتنی گاڑیاں ہیں پولیس کی جو کل کے الیکشن میں مارچ بھی کریں گی اور دیکھیں گی ساری سچویشنس کو؟ وی ہیو کنڈکٹیڈ فلیگ مارچز ود سو مینی ود ملٹری ود رینجرز. ہر جو 33 حلقے ہیں پاکستان میں, کنسٹیچوئنسیز ہیں, ہر ایک حلقے میں ہمارے سیکٹر کمانڈرز ہیں جو QRF کے فارمیٹ میں اس وقت موو کر رہے ہیں. پلس دیز آر انٹیگریٹڈ ود دی ملٹری QRF. کل پورے اس میں کشمیر میں فلیگ مارچز ہوئیں, آج بھی فلیگ مارچز ہوئیں. آج پولنگ مٹیریل اللہ کا شکر ہے کہ اب تک آلموسٹ سارے پولنگ اسٹیشنز جو 5000 سے زیادہ ہیں, آلموسٹ 95% وہاں تک جو پولنگ مٹیریل ہے, پولنگ سٹاف ہے, پریزائڈنگ آفیسر ہے, وہ پہنچ گئے ہیں. سو ٹمارو اگین وی ول اسٹارٹ. جو ٹائم ہے اس وقت ہماری ساری سیکیورٹی فورسز پر انفولڈ
مختلف فارمیٹس میں ہوں گی. NQRF ڈپلائمنٹ آن دا پولنگ اسٹیشنز جو 5000 ہیں. انشاءاللہ تھنگس ول موو آن ود انشاءاللہ وداؤٹ اینی ایشو انشاءاللہ. چلیں یہ تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں. ویسے اوور آل ملک کی جو سچویشن ہے اس میں تھوڑا سا ایک تھریٹ کا ایلیمنٹ تو ہے. گزشتہ تقریباً 2 مہینے سے آپ پولیس میں بھی ہیں اور بیوروکریٹ بھی ہیں, آپ زیادہ بہتر قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. AJK میں ایسا کوئی خدا نخواستہ تھریٹ ان الیکشنز کو لے کر جو دی تھریٹ از دیئر. یو کین سی دیئر واز این اٹیک ان جوہر ٹاؤن. جی. لیٹر آن دیئر واز این اٹیک ان داسو. جی. اسلام آباد میں بھی وہ ایمبیسڈر کی بیٹی کا واقعہ جو ہوا تھا. سو دیٹ از not a terrorist incident, but I'm talking in the context of terrorism. So there is a possibility. We cannot rule out that possibility. Are we prepared for that? خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ خدا نہ خواستہ انشاءاللہ we are prepared. اللہ کا شکر ہے کہ we have placed all our resources and at our entry exit points at the polling stations. We have for the first time arranged security measures with the adjoining districts like Gujarat, Jhelum, Pindi, Abbottabad, Mansehra. So this is something new. We have a double stitch security on our borders with the adjoining districts of Pakistan. Right. So that there is less movement of criminals, terrorists and all these things. ویری رائٹ, ویری رائٹ. اچھا, اب ملٹری کی جو ڈپلائمنٹ ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی الیکشن کمیشن کے ڈسپوزل پہ تھی اور انہوں نے کال کیا, وزیر داخلہ نے اس کے اوپر ریمارکس دیے. تو ملٹری کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ پولیس کے ساتھ ساتھ FC کے ساتھ ساتھ ہے یا ان کو صرف سینسٹیو ایریاز تک ہی رکھا گیا ہے؟ جو رینجرز, سول آرم فورسز اور فرنٹیئر کور ہیں ان کی ڈپلائمنٹ سینسٹیو پولنگ موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشن پر ہے. اسی طرح جو پنجاب کانسٹیبلری ہے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے وہ سینسٹیو اور نارمل پولنگ اسٹیشن پر ہیں. آرمی ول بی پیٹرولنگ ان اے QRF فارمیٹ, کوئک ریئیکشن فورس ان دی ہول آف AJK. اور whenever there is some situation or unfortunate incident happens or if there is some call, so they will respond immediately. Right. Within 15 to 20 minutes. Very great. بڑے بونافائڈ قسم کے اور اپ رائٹ آفیسر ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ان کو بڑا پرسنلی جانتا ہوں. ایک آخری سوال, پبلک پوری دیکھ رہی ہے AJK کی اور یہ کویشچن آپ سے پوچھنا بڑا ضروری ہے. میسج AJK کی پبلک کو کل کے دن کے حوالے سے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اینڈ اوور آل. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے دشمن کی نظریں پاکستان میں کو ڈیسٹیبلائز کرنا, ٹو میک اٹ انگورنیبل. اس کو جو 5th جنریشن وارفیئر ہے تھرو سوشل میڈیا, تھرو ڈس انفارمیشن, دیٹ از ویری important on the one hand. Then resorting to terrorist activities or something like that, that is another option. So میں چاہوں گا کہ سارے لوگ اپنے ووٹ کا حق وہ استعمال کرنے. اینڈ ابھی جو پچھلے چند ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے ایک فیسٹیوٹی سی جاری ہے دی ہول آف کشمیر. تو ہم چاہیں گے کہ یہی جو خوشی ہے یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. 11 الیکشنز ہوئے ہیں کشمیر میں, تو یہ بھی فری, فیئر, پیسفل ہو جائے. اپنے جو لوگ اپنا حق استعمال کریں وداؤٹ اینی فیئر, وداؤٹ اینی تھریٹ. لیکن ساتھ ساتھ جو اس پر بھی نظر رکھیں کہ کوئی ایسی جو مشکل اگر ایکٹیویٹی ہے تو وہ پولیس کو انفارم کریں. پولیس کو انفارم کریں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے آر پریزنٹ تھرو آؤٹ دی وڈتھ اینڈ بریڈتھ آف کشمیر. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور ساتھ ساتھ ووٹ کاسٹ بھی کریں تاکہ ٹرن آؤٹ بہتر رہے. ووٹ کاسٹ اراؤنڈ 600 to 700 ووٹرز ہیں پر پولنگ اسٹیشن. نمبر آف پولنگ اسٹیشنز ہیو بین انکریزڈ بیکاز آف انکریز ان پاپولیشن اینڈ بیکاز آف کووڈ کی وہ تھریٹ کی وجہ سے بھی. So hopefully things will move on quickly. اور کافی لوگ انشاءاللہ کل. Absolutely right. ڈاکٹر سہیل حبیب تاجک صاحب, سر آپ نے وقت نکالا.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 पेंडेमिक है लेकिन इसके बावजूद मैं हैंड सैनिटाइजर एंड एम वैक्सीनेटेड। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। ख्वातीन हज़रात, आज की ये डिस्कशन यहीं पर हम क्लोज़ करेंगे। आज की नेशनल डिबेट में हमने पहले पार्ट में हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, दूसरे पार्ट में पॉलिटिशियन थे और तीसरे पार्ट में डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक साहब, IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो हमारे साथ मौजूद थे। तो अब D-Day है, सुबह कल सुबह वोटिंग होनी है, कल शाम तक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तमाम आज़ाद कश्मीर की पब्लिक से एक तो गुजारिश है कि मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, कोविड-19 पेंडेमिक से बचिए और वोट ज़रूर कास्ट कीजिए। वोट ज़्यादा डालेंगे, टर्नआउट ज़्यादा होगा, रिज़ल्ट बेहतर होगा एंड मे द बेस्ट पार्टी विन। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।